आज का बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अ, जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों आज का बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो कि ऑन कार्ड्स थी और वो ये था कि रशिया के सदर जो व्लादिमीर पुतिन हैं वो भारत का 5-6 दिसंबर को विजिट कर रहे हैं और ये बड़ा इम्पोर्टेंट विजिट है इस सेंस में कि ये एक जो 21st एनुअल समिट है, ये समझ लें, ये 2019 में नहीं हो सकी थी। और ये बेसिकली इंडिया और रशिया जो हैं, ये अपना एक 2+2 भी शुरू कर रहे हैं बेसिकली उसकी भी ये आगाज़ होना है जिसमें रशिया के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर से एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग की नई बुनियाद रखेंगे। गो कि इंडिया और रशिया के स्ट्रेटेजिक डायलॉग ऑलरेडी मौजूद है। अब देखना ये है कि ये जो विज़िट है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये विज़िट हुआ है S-400 की परचेज़ के बाद। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे इंडिया रशियंस जो हैं वो जब भी किसी के साथ डायलॉग करते हैं या एंगेज करते हैं, वो अब बड़ा सोच समझ के करते हैं। माज़ी में ममालिक जो थे, बहुत सारे ममालिक उनको ये दिया करते थे कि जी, एक तरफ अमेरिकन ब्लॉक होता था, एक तरफ रशियन ब्लॉक होता था, तो दोनों तरफ से इंसेंटिव लेते रहते थे। क्योंकि पाकिस्तान जो है ये शुरू से रशिया के करीब नहीं रहा और हमने तो अमेरिका के कहने पे सारी अपने अफ़गानिस्तान रशिया के ताल्लुकात ही खराब कर दिए। सोवियत यूनियन, पाकिस्तान क्रेडिट लेता है कि तोड़ने में हमारा किरदार है और हम ये सारा कुछ किया और खैर वो एक और स्टोरी है। लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है कि रशिया पाकिस्तान को वो अहमियत क्यों नहीं देता? हालाँकि बहुत सारी जो डील्स हैं हमारी इनके साथ हुई हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट हम लेना चाहते हैं लेकिन हमारे पास बात है कैश का प्रॉब्लम है। हम S-400 भी खरीदना चाहते हैं तकरीबन क्योंकि वो जो एक यूनिट S-400 का वो आई थिंक मोर देन $1 बिलियन का है। अभी आपको याद है कि जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव जो हैं वो जब इसी साल आई थिंक 21 में इस साल के शुरू में पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा जी कि हम आपके साथ उन्होंने कहा कि मैं अपने सदर पुतिन का पैगाम लेके आया हूँ। हम हर तरह की चीज़ काम करने के साथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक टाइज़, डिफेंस टाइज़, लेकिन मेरा ख्याल है हमारे अंदर ही वो कैपेसिटी नहीं है कि हम वो नहीं कर पा रहे। गो के इस वक़्त की जो पोज़ीशन ये है कि पाकिस्तान और जो रूस हैं ये एक गैस पाइपलाइन जो है उसके ऊपर साइन कर रहे हैं। सुनने में आया है कि अगले साल 31 जनवरी को जिसकी कानूनी दस्तावेज़ात जो है वो तैयार कर ली गई हैं, इत्तेफ़ाक हो गया है। और ये जो गैस पाइपलाइन है, ज़ाहिर बात है ये एक बड़ा माइलस्टोन हो सकता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन हम बहुत पुराने सुन रहे हैं कि ये 1100 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है जो कराची से शुरू होगी और आई थिंक पाकिस्तान के एक शहर कसूर तक, लाहौर तक ये पहुँचेगी। और हम क्योंकि हर मुल्क को ये कहते हैं आए सीपैक का हिस्सा बने, तो वो ज़ाहिर बात है हर मुल्क जो सीपैक का क्यों हिस्सा बनेगा, उनको इससे क्या चीज़ गर्ज़, लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान एक ऑफ़र तो करता है, लेकिन क्योंकि एनर्जी नीड्स हमारी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन रशियंस समझते हैं कि जो पाकिस्तान है ये एक अमेरिकन एलॉय है और ये वहाँ से बाहर नहीं आना चाहता। रशियंस का शुरू से पाकिस्तान के बारे में एक ये तासुर है और मज़े की बात ये है कि एक तरफ उनको पता है कि इंडिया एक सीरियस पार्टनर है। इन्होंने नॉन अलाइनमेंट नैम जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थी उसको इन्होंने स्पीयरहेड किया, लीड किया। तो ये वो माज़ी की एक जो रशिया की इंडिया के बारे में एक इम्प्रेशन है वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अस। और मैं बहुत सारे रशियन से कभी जब मुलाकातें हुई तो मैं पूछता था कि रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने अच्छे क्यों नहीं होते? पाकिस्तान के सदर, वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ ये सारे जाते हैं लेकिन वहाँ से कोई नहीं आता अमूमन। गो के मिलिट्री लेवल पे कोऑपरेशन ठीक है और मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हुई हैं दोनों ममालिक की। इस हवाले से मिलिट्री के लोग भी रशिया के पाकिस्तान आए हैं, लेकिन पाकिस्तानी हर मिलिट्री जो आर्मी चीफ होता है वो विजिट करता है। इमरान खान साहब की भी पुतिन के साथ मुलाकात हुई है एससीओ की साइडलाइंस पे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस वक़्त जो इंडिया है वो तकरीबन 5000 करोड़ की जो डिफेंस डील है वो साइन करने को तैयार बैठा हुआ है। तकरीबन कोई 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल हैं जो रशिया जो मैन्युफैक्चर करता है और जो जिसकी डील होने वाली है। और ये बेसिकली क्योंकि इंडिया जो कहता है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करता है और रशिया ने ये जो डिजाइन की हुई है AK-203 ये जो मैन्युफैक्चर है ये मेरा ख्याल है यूपी में मैन्युफैक्चर करेंगे अमेठी में। और ये डील इसलिए डिले होती रही क्योंकि ये इतनी बड़ी डील थी और प्लस
اگر آپ 7.5 لاکھ AK-203 لے رہے ہیں تو اٹ مینس آپ ساری فوج کو نئے ویپن دے رہے ہیں، وہ جو نئے انداز سے وہ چلیں گی ویپن، تو بہت بڑی ڈیل انڈیا اس وقت یہ بھی کر رہا ہے۔ لیکن کیونکہ انڈیا نے چیز روکی ہوئی تھی، اور انڈیا اور رشینس کے یہ ایگریمنٹ سائن اس لیے نہیں ہو رہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی از اے ریئل چیلنج ان بوتھ دا کنٹریز، وہ فائنلائزیشن نہیں ہو سکی۔ اور یہ جو 5 دسمبر کو یہ ٹاکس ہونی ہے، 6 دسمبر کو، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑے پیمانے پہ انڈیا نے ایک بہت بڑی سگنلنگ کر دی ہے کوارڈ پارٹنرز کو بھی۔ ایک طرف تو انڈیا نے سگنلنگ کی ہے کوارڈ کو کہ بھائی ہم کوارڈ میں ممبر ہیں، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم جو ہے وہ جو امریکہ میں کہے گا وہ کریں گے۔ جو اسٹریٹجک اٹانومی کی بات کنٹینیوسلی امریکنز کر رہے ہیں، جس طرح میں نے تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کارٹسا ایکٹ کو امپلیمنٹ نہیں کر رہا انڈیا کے اوپر، بیکاز دے انڈرسٹینڈ کہ یہ وہ ویور دینا چاہتے ہیں۔ اچھا، انڈیا کو ویور مانگ نہیں رہا، لیکن وہ دینا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ وین یو آر پاورفل انف تو آپ کو ہر کوئی کنسیشن دینا چاہ رہا ہے۔ سو یہ جو ایک طرف کیونکہ اچھا جو یہ جو 2+2 ڈائلاگ ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس سے پہلے انڈیا جو ہے وہ جاپان، آسٹریلیا اور USA کے ساتھ یہ 2+2 ڈائلاگ کر چکا ہے، اور یہ رشیا جو ہے وہ چوتھا ملک ہے جس کے ساتھ انڈیا یہ فارمیٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرا رہا ہے۔ سو یہ جو ایک ریلیشن شپ ہے، میرا خیال ہے اس کو وہ ایک نئی جسے کہتے ہیں وہ جہد پہ لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ٹیکنیکل کوآپریشن ہو، S-400 ہو، AK-203 ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں دیٹ گیوز اے لاٹ آف اسپیس دیتی ہیں انڈیا کو کہ وہ آئندہ آنے والے دنوں میں اپنی مرضی سے چیزیں کر سکتا ہے۔ اسٹریٹجک اٹانومی انڈیا جو ہے وہ اچیو کر چکا ہے، اور وہ پوچھتے ہی نہیں ہے امریکن سے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے یا کیا کرنا ہے، نہ وہ کیونکہ وہ سمپل سی بات ہے، they believe that they have the sufficient capability either in terms of manpower, market, expenses, finance, cash، یہ چیزیں ظاہری بات ہیں، they help a lot to the Indians جو ہے وہ اس حوالے سے۔ سو پرائمرلی رشین پریزیڈنٹ کا جو وزٹ ہے یہ وہ سیلیبریشن ہے S-400 کی جو رشینز اور انڈینز کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے 2+2 ڈائلاگ کی ظاہری بات ہے، پھر AK-203 کی بڑی لیول پہ یہ ڈسکشن ہونی ہے۔ رشینز کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے ہر ملک سے کام کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ ہمیں چکمہ نہ دیا جائے۔ آپ کو مزے کی میں ایک سٹوری سناؤں، پاکستان نے ہمیشہ جو ماضی میں بھی ہم یہ کرتے رہے اور ابھی بھی جو رشینز ہیں وہ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ بہت سارے جو رشینز ہیں ان سے کبھی بات ہو جو بہت ڈفرنٹ کیپیسٹیز میں، تو میں نے کچھ سے پوچھا کہ آپ کیوں پاکستان پہ اس طرح اعتماد نہیں کرتے یا کیوں پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا جناب پرابلم یہ ہے کہ وہ ابھی تک رشیا کے اندر ماسکو میں وہ جو ایک کولڈ وار مائنڈ سیٹ والی جو ایک لیڈرشپ ہے وہ ابھی بھی موجود ہے، وہ کولڈ وار کو نہیں بھول رہے، وہی لیڈرشپ موجود ہے، وہی لوگ ہیں، وہی ڈیسیژن میکنگ میں لوگ ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان وہ ملک تھا جس نے افغانستان میں جو کچھ ہوا وہ امریکہ کے کہنے پہ ہمارے ساتھ کیا، سارے طالبان بنائے، مدرسے بنائے اتنی بڑے پیمانے پہ، اور ہمارے تو یہاں لٹریچر لکھا گیا اور کہا کہ مجھے یاد ہے، وہ آپ کتابیں پرانی پڑھیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ جی ہمارے لوگوں نے لکھا جی کہ ہم تو کیونکہ رشینز جو ہیں وہ کسی وہ ایسے مذہب کو نہیں مانتے جو کتاب کا مذہب ہو، جیسے کرسچینٹی ہے اس میں بائبل ہے، تو یہ مسلمان جو ہیں وہ کرسچینٹی کے ساتھ مل سکتے ہیں، لیکن کہ وہ ایتھس کے ساتھ جو خدا کو نہیں مانتے ہم ان کے ساتھ کیسے انگیج ہو سکتے ہیں۔ یہ ماضی میں بیک ان 50-60s کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر میں نے ایک دفعہ پہلے بھی شاید آپ کو بتایا ہوگا کہ رشیا کے حوالے سے جب انڈین پرائم منسٹر کو بیک ان 1947-48 یہ امریکہ کے ساتھ تعلقات طے ہو گئے، تو انڈین پرائم منسٹر نے امریکہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے وزٹ کیا، تو پاکستان کے جو وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہمیں امریکنز کیوں نہیں بلا رہے، اور امریکہ بڑا ملک ہے، اور ہم کیونکہ نئے انگلینڈ سے آزادی حاصل کی تھی تو ہم وہ گوروں سے ڈیل کر کے ہم اس برٹش بلاک میں ہی، وہ اینگلو سیکسن اس بلاک میں رہنا چاہ رہے تھے، تو ہمیں اس چیز کا یہ تھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ہم نے یہ کیا کیا کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے جو ہمارے ایمبیسڈر ایران میں ہیں، یہ آپ میرا خیال ہے کہ عبدالستار صاحب کی بک فارن پالیسی آف پاکستان میں یہ بڑا قصہ لکھا ہوا ہے،
اور انہوں نے کہا جناب کہ ہمارے ایمبیسڈر جو تھے تہران میں، ایران میں، ان کو کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ رشین کو کہیں کہ آپ ہمیں انویٹیشن بھیجیں، ہم ماسکو وزٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہوا کہ انہوں نے ہمیں انویٹیشن بھیج دیا پاکستان کے کہنے پہ۔ جب انہوں نے ہمیں انویٹیشن بھیجی تو ہم نے وہ انویٹیشن جو ہے وہ لہرانا شروع کر دیا کہ جناب دیکھیں ہمیں تو انوائٹ کر لیا ہے رشیا نے۔ اسی کے ساتھ ہی امریکہ کا انویٹیشن بھی آ گیا۔ تو پاکستان نے کیا کیا کہ پاکستان نے رشیا کا انویٹیشن چھوڑ کے امریکہ چلا گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ رشینز کو نہیں بھولتی، اور پھر جو ہم نے پچھلے 50-60 سال جو کچھ ہوا اور ابھی بھی ہمارے یہاں پہ مشہور ہے کہ جی جب بھی پاکستان ایران رشیا کی طرف زیادہ جھکاؤ کرے تو بیسیکلی ہم امریکہ کو بیسیکلی سگنل کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ساڈے ول دھیان رکھو، تسی ادھر ادھر نہ جاؤ، اگر تسی سانو نہ لفٹ کرائی تو ہم جو ہے نا وہ ایران سے اور رشیا سے تعلقات اپنے جو ہے وہ اوکے کر لیں گے۔ تو یہ رشینز اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ پھر دوسرا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ رشین پریزیڈنٹ نے کہا جی ہم تو تیار بیٹھے ہیں، آئیں اگر کاروبار کرنا ہے تو آئیں، کاروبار کرتے ہیں، ڈیل کرنی ہے، کوئی بزنس کرنا ہے ہمارے ساتھ کریں، ہم سے کوئی چیز لینی ہے، کوئی دینی ہے ہمیں بتائیں۔ لیکن کیونکہ ہم اس چیز میں نہیں ہیں اور رشین پریزیڈنٹ نہیں آئے پاکستان، یہ آپ کو پتا ہے پچھلے 12 سال سے یہ بات چل رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں، اور لاسٹ ٹائم بھی جو ہے وہ آتے ہیں تو وہ نہ آئے تو انہوں نے کیا کیا، اور فارن منسٹر کو بھیج دیا۔ 9 سال پہلے بھی فارن منسٹر کو بھیجا تھا، آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ، اس وقت پاکستان کی فارن منسٹر ہنا ربانی گھر تھی، تو اس وقت بڑا شور مچا کہ رشیا کے پریزیڈنٹ پاکستان آ رہے ہیں، لیکن وہ نہ آئے۔ ابھی بھی ریسنٹلی پتا چلا کہ شاید وہ آئیں گے، لیکن وہ نہ آئے، اور انہوں نے اپنے فارن منسٹر کو بھیج دیا۔ وہ کہتے ہیں رشین پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کوئی فوٹو شوٹ کے لیے تمہیں آنا نہیں ہے، کوئی ہے کام تو بتائیں ہمیں، ٹھیک ہے۔ سو یہ جو چیز ہے وہ بھارت کو تو وہ S-400 اور بہت ساری لسٹ ان کی اوپن ہے، تو وہ کریں گے بھی۔ ریسنٹلی اگر آپ کو یاد ہے، پتا ہے کہ روس چین، بلکہ آج ہی روس چین اور بھارت کا ایک اجلاس بھی ہوا افغانستان کے حوالے سے۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ اگر انڈینز نے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کا اجلاس کو لایا خطے کے، تو چائنا وہاں نہیں گیا اور کہا کہ ہم مصروف ہیں۔ لیکن جب روس چین اور بھارت نے یہ کل آئی تھنک فرائیڈے والے دن یہ افغانستان کے معاملے پہ ایک صورتحال پہ بات کی ہے، ڈرگز کے حوالے سے اور ہیومینیٹیرین کرائسس کے حوالے سے، اور ایک انہوں نے میرا خیال ہے ایک جوائنٹ کمیونیکے بھی ریلیز کیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، چائنیز انڈینز کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، رشینز انڈینز کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، تو یہ جو چائنا انڈیا جو ہے وہ رشیا کے ساتھ اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور اپنے تعلقات کو ٹھیک کر رہا ہے کہ یاد رکھیے کہ کل کو جتنی بھی انڈیا اور چائنا کے معاملات خراب ہوئیں گے تو امریکہ جو ہے، انڈیا جو صرف امریکہ اور کوڈ پہ ریلائی نہیں کرے گا، انڈیا رشیا پہ بھی ریلائی کرے گا کہ وہ چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے میں مدد کرے، بیکاز رشینز اور چائنیز جتنے قریب ہیں دیٹ گیوز them a lot of leverage۔ رشیا چائنا انڈیا جو ہے وہ رشین سے بہت کچھ کہہ کے کہلوا کے وہ ایک اپنا بیک ڈور چینل جو ہے وہ چائنا کے ساتھ کھول سکتا ہے، اور اس چیز کا ظاہری بات ہے ان کو بڑا ایڈوانٹیج ہے، ان کو انڈینز کو، کہ بھائی ہم نے اپنے راستے بند نہیں کیے، جس طرح کہ چائنا اور امریکہ نے اپنے راستے کھولے ہوئے ہیں، ڈائلاگ ہوتا ہے، گو کہ چائنا جو ہے وہ ان کی یہ تو ہوتی ہے کہ ہاں ہمیں امریکنز کے ساتھ کوئی ڈائلاگ اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا چائنا کے ساتھ بات کرتے رہنا چاہیے۔ سو انڈینز جو ہیں وہ چائنا سے بات کرتے رہنا چاہتے ہیں، گو کہ کوئی اتنے لمبی چوڑی کوئی بریک تھرو نہیں ہو رہا، اور وہ رشیا کا ضرور استعمال کریں گے ان اوپننگ اپ تھنگز اور چیزوں کو بہتر کرنے میں، جو کہ ظاہری بات ہے تمام ملکوں کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں، انہیں کرنا بھی چاہیے۔ سو یہ جو پاکستان نہ آنا، دس از بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دیر آر نو اپرچونٹیز ہیئر فار بزنس۔ یہ ایک جو نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن ہے، اس حوالے سے چلو تھوڑا بہت ایک چیز تو ہے جس کے اوپر کام ہو سکتا ہے، لیکن یہ لارج سکیل پہ پاکستان کو کیونکہ انرجی کی شارٹیج تو رہتی ہے، اور یہ جو اب دیکھیں نا 2015 میں اس پہ کام ہوا، اس سے پہلے ہم نے ایران سے گیس لینا چاہ رہے تھے، لیکن کیونکہ مجھے یاد آئی تھنک 2011 یا 10 11 یا 12 میں ہم ایران سے گیس پائپ لینا چاہ رہے تھے، اور ایرانیوں نے اپنے حصے کی گیس پائپ لائن بنا دی، امریکہ نے یہاں پہ پریشر ڈالا اور ہم نے وہ گیس لینی بند ہی نہیں کی۔ اچھا ہمیں گیس کی ضرورت ہے، پھر ہم نے ایران کے ترلے کیے کہ آپ ہمیں پینلٹیز نہ ڈالنا، آپ ہمیں پینلٹیز نہ ڈالنا، ورنہ یہ نہ ہو کہ پھر ہمیں اور ایرانیوں کو بھی پیسے، پھر ایرانیوں نے ہم پہ تھوڑی مہربانی کی، انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے ان پہ
मिनॉरिटी थे, मुस्लिम ममालिक हैं और बहुत कुछ चीज़ें इस तरह की थी। सो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान क्योंकि फ़ैसले नहीं कर पा रहा, जिस तरह मैंने कहा कि रशियन प्रेसिडेंट का जो मैसेज आया था फ़ॉरेन मिनिस्टर लैवरोव के ज़रिए कि वी आर ओपन टू एवरीथिंग। आप आएँ, आप हमसे काम करना चाहते हैं, डिफेंस, इकोनॉमी, किसी चीज़ में भी काम करना चाहते हैं आएँ। लेकिन ये जो है ना ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ सज्जी मार के सज्जी विखा के ते खबी मारनी ये बंद करें, बिकॉज़ आप अमेरिकन्स को खुश करते रहते हैं और हमें उस एंगल से ना देखें कि जी ठीक है, अमेरिका को खुश करने के लिए हम रशिया से करीब नहीं होंगे। इफ देयर इज़ समथिंग यू रियली वांट टू डू, कम ऑन आएँ, काम करें हमारे साथ। ये मेरा ख़्याल है एक चैलेंज है, पाकिस्तान इस पे कितना वो काम कर सकता है आइंदा आने वाले दिनों में, वी विल हैव टू सी।